बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद की आमद है और मेरी तरफ से जो मोहतरम व्यूअर्स हैं जहाँ जहाँ भी हैं, अल्लाह पाक उनको ईद की खुशियाँ जो है वो नसीब फरमाए और अपनों में ईद करने की जो है वो तौफीक अता फरमाए। बड़े प्यार से और घुल मिल कर ईद उल फितर मनाने की जो है वो तौफीक अता फरमाए। इसके अलावा इंशाअल्लाह ताला आपको ये बता दूं कि मैं जो है वो गांव जाऊंगा तो 2-3 जो वीलॉग्स होंगे वो आपकी दिलचस्पी के लिए जो है वो अपने गांव से करूंगा, क्योंकि मेरे गांव की चंद जगह जो हैं वो बड़ी खूबसूरत हैं, ख़ासकर दरिया सिंध और कालाबाग और जनाब राज। वहाँ पे कोशिश करूंगा कि आपको कुदरती माहौल में 2-3 जो है वो वीलॉग जो करूं आपके लिए कोशिश करूंगा। बहरहाल मेरी तरफ से एक बार फिर आपको, आपकी तमाम फैमिलीज़ को, आपके दोस्तों को और तमाम जो है ना वो आपके जानने वालों को ईद मुबारक। क्योंकि आज जो है ना वो माशाल्लाह 2-3 दिन रह गए हैं। तो अब आते हैं अपनी वीडियो पर। पहली खबर ये है कि जरदारी साहब जो है वो ईवान सदर से हस्पताल मुंतकिल हो गए हैं और ये जो है ना वो अपनी दुआओं में जरदारी को याद रखना है। हो सकता है कि अल्लाह पाक को इन बाबरकत दिनों और इन बाबरकत रातों में हम पर रहम आ जाए, हमारी सियासत पे रहम आ जाए और अल्लाह पाक अपना करम कर दें। कोई खास काम जहां पाक, कोई एक जो है वो लानती, कोई एक लईन जो है वो, कोई एक खबीस जिसने जो है ना वो इस कौम को यहाँ तक पहुँचाया, बल्कि पूरे भुट्टो ख़ानदान को। ये तो भुट्टो ख़ानदान जानता होगा और भुट्टो के हामी जो इसके पीछे पीछे फिरते हैं कि जिस तरह इसने भुट्टो ख़ानदान की मंजी ठोकी। आज इस वक्त जो है ना रूए ज़मीन पे वो भुट्टो का एक ही वारिस, वो सुना है कोई जो है ना औरतों के कपड़े शपड़े पहन के कोई डांस शांस करता है अमेरिका, वो मुर्तज़ा भुट्टो का बेटा। तो वरना ज़ाहिर है वो अपना हक लेता कि मैं पोता हूँ भुट्टो का। बहरहाल इस शख्स ने भुट्टो ख़ानदान को गड़ी खुदा बख्श में बड़ी पक्की पक्की कब्रों में जो है वो दफनाया मुबैना तौर पे। और जो है ना सुना है कि वो हस्पताल पहुंच गए। तो मैंने सुना कि आप लोग भी जो है ना वो दुआ कर दें। लेकिन मसला ये है ना कि फिर इनको मौत नहीं आती, फिर मौत मांगनी पड़ती है, इधर आकर अटक जाती है। और ये भी है हमारे जो है ना वो किसी के लिए ये करना नहीं चाहिए, लेकिन दिल इतने जले हुए हैं कि इनका ये अंजाम हो, क्योंकि इन्होंने कौम के साथ बहुत किया है, बहुत किया है इन्होंने कौम के साथ। और ख़ासकर इस जरदारी लानती नामी शख्स ने जो जोड़ तोड़ किया, जितना लूटा, जितना माल जो है वो पाकिस्तान से, अब वो उसको कहें ना कि वो माल ले आए बाहर से, क्योंकि दिन ब दिन वो मम्मी की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, जिस तरह फिरौन की मम्मी होती है। अब वो अपने सर पे बाल उगा ले या अपनी जो चेहरे पे उसके फटकार पड़ रही है, उन डॉलरों से वो चेहरे की फटकार को जो है वो ठीक कर ले। तो बहरहाल ये आसानी से नहीं मरते, जरदारी भी आसानी से नहीं मरेगा। लेकिन दुआ यही है कि अल्लाह पाक हो सकता है इन बाबरकत दिनों में और रातों में कौम पर रहम फरमा दे और जो है ना वो जरदारी साहब का जो है ना वो कुछ फैसला फरमा दे। बहरहाल ये तो लाइटर टोन था। अब आते हैं, क्या ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है या ये जो DGISI होता है, ये इसका नाम फौज होता है? यानी अब है ना जो बाइडन जो है वो अमरीकी जो 25 करोड़ हैं या 26 करोड़ हैं, यानी उनका नुमाइंदा है। उनका नुमाइंदा क्यों है? उनका नुमाइंदा इसलिए है कि अमरीकियों ने जो बाइडन को वोट डाले और जो बाइडन जो है ना वो सदर है। अब जस्टिन ट्रूडो है, जस्टिन ट्रूडो वो कैनेडियन जो नेशन है उसको नुमाइंदा है। क्यों नुमाइंदा है? क्योंकि जो कैनेडियन है उन्होंने वोट डाले हैं और जस्टिन ट्रूडो वजीर आजम है। इसी तरह किसी भी मुल्क का सदर होता है या वजीर आजम होता है, वो उस मुल्क का नुमाइंदा होता है। इमरान खान के बकौल कि आया फौज में ये सिस्टम है
کہ جو ہے نا وہ ووٹنگ ہوتی ہے، جب ووٹنگ ہوتی ہے اور کوئی جو ہے نا وہ آرمی چیف بنتا ہے یا جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنتا ہے، یہ تو ان سیاستدانوں نے وہ میوزیکل چیئر لگا لی ہے، پسند اور ناپسند داخل کر دی ہے۔ بے نظیر بھٹو نے میرا خیال ہے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ جو سب سے سینئر جرنیل تھے جہانگیر کرامت، ان کو چیف آف آرمی سٹاف بنایا تھا۔ اب آپ سپریم کورٹ میں دیکھیں نا، سپریم کورٹ میں بننے والے چیف جسٹسز کو ابھی پتہ ہے کہ انہوں نے کس سال میں چیف جسٹس بننا ہے، کیونکہ ایک لسٹ جاری ہو جاتی ہے، سب سے سینئر جج وہ جو ہے وہ چیف جسٹس بن جاتا ہے۔ اگر اسی طرح پاک فوج میں یہ نظام ہوتا تو پھر یہ جو لندن معاہدے بقول عمران خان اور لے دے اور پہلے سے چیزیں طے کرنا کہ تم میری جو ہے نا وہ پیچھے سے خارش کرو پیٹھ پہ، میں تمہاری پیچھے سے جو ہے نا پیٹھ پہ خارش کروں گا، یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یور بیک، انگریزی کا ایک محاورہ ہے، یہ تو پھر نہ ہوتا نا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا جو آرمی چیف ہوتا ہے یا کیا جو ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے ہیں یہ فوج کے، ان کا مطلب فوج ہوتا ہے؟ اب یاد کریں نا میجر جنرل آصف غفور کو جب وہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، یہ جو بات ہے یہ میں عمران خان کی آگے بڑھا رہا ہوں، عمران خان نے جو سوالات اٹھائے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ کوئی بھی جو چیف ہے یا کوئی بھی فوج ہے وہ پاکستان سے بڑی نہیں ہوتی، یہ آصف غفور صاحب نے کہا تھا، اور بات بھی بالکل لاجیکل ہے، بات بھی ٹھیک ہے۔ یعنی یہ کس کی فوج ہے؟ پاکستان کی فوج ہے۔ یہ کس کا چیف ہے؟ یہ پاکستان کا چیف ہے۔ یہ کوئی جو ہے نا وہ پاکستان سے یا کوئی مافوق الفطرت تو چیزیں ہیں نہیں، یہ تو یعنی ان کی مرضی ہوتی ہے۔ اب جب باجوہ نے رجیم چینج آپریشن کیا، جب ڈونلڈ لو کا جو ہے نا مراسلہ آیا، جب باجوہ نے ادھر عمران کو کہا کہ وہ امریکہ کے خلاف باتیں نہ کرے، اور پھر اس نے پی ڈی ایم کا کت خانہ جوڑ دیا، ایک دوسرے کی ماں بہن ایک کرنے والے ایک دسترخوان پہ آ گئے، تو یہ سارا کچھ کرتے ہوئے پہلے جنرل باجوہ نے فوج میں ریفرینڈم کرایا کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، یا اس نے فوج سے پوچھا؟ اور اسی جنرل باجوہ نے کیا کہا؟ جنرل باجوہ نے کہا کہ صرف اورنج ٹرین میں یہ باجوہ کے الفاظ ہیں کہ شہباز شریف نے 45% کمیشن کھایا ہے، 45%۔ وہ جو اورنج ٹرین جس کا قرضہ پوری قوم اتار رہی ہے، 45% کا کیا مطلب ہے؟ اگر اورنج ٹرین پہ خرچہ آیا ہے 100 روپیہ تو اس میں 45 روپیہ شریف خاندان نکل گیا ہے، اور اورنج ٹرین پہ کتنے لگے ہیں؟ 55 روپے، 55 روپے۔ اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ یہ آرمی چیف کہہ رہا ہے، پاکستان کا سب سے باخبر شخص کہہ رہا ہے، جس کے نیچے آئی ایس آئی ہے، جس کے نیچے ڈی جی آئی ایس آئی ہے، اور صابر شاکر نے اس بات کی تصدیق کی ہے، اور صحافیوں نے تصدیق کی ہے۔ عمران خان نے کل کہا ہے کہ ہمیں تو آئی ایس آئی اور جو ہے نا وہ چیف نے بتایا کہ جی یہ جو ہے نا یہ دونوں خاندان یہ کرپٹ ہیں اور یہ اربوں ڈالر پاکستان سے باہر لے گئے ہیں۔ تو پھر فوج سے پوچھا جاتا ہے، جب یہ باجوہ نے سارا کچھ کیا ان کے ساتھ، یہ چوروں لٹیروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ، تو اس نے فوج سے پوچھا، فوج نے حمایت کی کہ ہاں جی آپ عمران خان کو نکال دیں اور ان لٹیروں کو وہ حسب معمول لے آئیں۔ یعنی حالت یہ ہے، بھٹو صاحب نے جو اس ملک کے ساتھ بہت سارے ظلم کیے، بھٹو نے مشرقی پاکستان اور بھی بہت زیادہ، یہ 8ویں نمبر پر تھا جنرل ضیاء 8ویں نمبر پہ تھا، اس کو جو ہے نا 7 جرنیل گھر بھیج کے ضیاء کو لے آیا، پھر ضیاء نے بھٹو کے ساتھ جو کیا وہ آپ کے سامنے۔ یہ جو پسند ناپسند آ گئی کہ جی ہمارا ایجنڈا کون آگے بڑھائے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ایجنڈا آگے بڑھاتے ہیں، لیکن یہ تاثر بن جاتا ہے کہ جی مجھے فلاں نے اپوائنٹ کیا۔ پھر پاکستانی معاشرہ ہے، پھر وہ جو ہے نا آگے جو، اور خاص کر شریف خاندان، کہ یہ کوئی ہماری آئینی ذمہ داری تو تھی نہیں، ہم نے تو oblige کیا ہے، ہم نے تمہیں چیف بنایا ہے، تمہیں چونکہ چیف بنایا لہذا بدلے میں تم ہمیں یہ چیزیں دو۔ جس طرح ہمارا معاشرہ ہے کہ ہم جب ان کے گھر گئے تھے تو ہم نے ان کے بچوں کو 1000 روپے دیا تھا، جب وہ ہمارے گھر آئیں گے تو ہمارے بچوں کو 1200 یا 1500 روپے دیں گے۔ شریف خاندان یہ توقع رکھتا ہے، شریف خاندان یہ توقع نہیں رکھتا کہ یہ پاکستان کی فوج ہے یا یہ پاکستان کا چیف ہے۔ تو سوال صرف یہ ہے
یعنی اور کوئی لمبا چوڑا سوال نہیں ہے کہ آیا یہ جو فوج ہے یہ آرمی چیف کا نام ہوتا ہے، باقی یعنی جو 7 لاکھ فوج ہے، یا یہ DGISI کا نام ہوتا ہے، یا یہ 2 عہدے ہوتے ہیں؟ یہ جس طرح جو ہے نا وہ اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے، یا جس طرح جو ہے نا وہ پولیس کا IG ہوتا ہے، یا جس طرح ایک جو ہے نا ڈاکخانے کا انچارج ہوتا ہے، یہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، یا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ادھر آپ نے چوتھا تارا لگایا، ادھر آپ نے جو ہے نا کمان سنبھالی، اور ادھر آپ دنیا جہان کی دانش، دنیا جہان کی عقل، دنیا جہان کا فلسفہ، دنیا جہان کی معیشت، وہ ساری کی ساری آپ میں جو ہے نا جس طرح وہ استغفر اللہ نعوذ باللہ انبیاء پہ وارد ہوتی تھی چیزیں، اسی طرح وارد ہو گئیں کہ بات جی اب آپ کو چوتھا تارا لگ گیا ہے، آپ دنیا جہان کے محاذ کھول دیں، کٹے کھول دیں۔ گارڈین کیا کہہ رہا ہے؟ گارڈین کہہ رہا ہے 2020 سے لے کر آج تک انڈیا 20 پاکستانیوں کو ٹارگٹ کلنگ کر کے مار چکا ہے۔ ابھی تک نہ وزیر دفاع نے، نہ کسی اور ذمہ دار ذریعے نے اس کی نہ تردید کی ہے، نہ اس پہ کوئی بیان جاری کیا ہے، نہ اس کی کوئی مذمت کی ہے۔ یہ حال ہے۔ تو یعنی یہ قوم کو بتا دیا جائے کہ جو فوج ہے نا، فوج، وہ فوج نام ہے آرمی چیف کا، یا وہ فوج نام ہے DGISI کا۔ باقی یہ جو فوجی ہیں نا، وہ جو سرحدوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ جو سیاچن پہ ہیں، وہ دوسرے جو ہے نا اتنے مشکل محاذوں پہ ہیں، اور جو روزانہ وہ دہشت گردوں کی بارڈرز پہ وہ سامنا کر رہے ہوتے ہیں گولیوں کا اور مارٹرز کا، یا لائن آف کنٹرول پہ، وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ یعنی ان کا کوئی معنی نہیں ہے۔ آپ نے فوج کا مطلب لینا ہے کہ جی وہ چیف، اور آپ نے فوج کا مطلب لینا ہے DGISI، یعنی جدھر جو ہے نا جو چیف کرے، اور جو ہے نا وہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ باجوہ نے جو رجیم چینج آپریشن کیا، عمران خان کہتے ہیں کہ شوکت ترین کے ذریعے پیغام بھیجا کہ نہ کرنا اس وقت، یہ نہ کرنا، خارش تمہیں ہو رہی ہے، یہ نہ کرنا، ہمیشہ ڈوب جائے گی۔ لیکن باجوہ نے کہا کہ خارش بہت زیادہ ہے، میں کرسی پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، اور اس خارش کا علاج یہ ہے کہ میں PDM کا کت خانہ لے کر آؤں۔ یعنی اس خارش میں تھوڑی سی وہ جو ہے نا وہ مدھم ہوگی میری خارش، اور پھر اس نے اپنی خارش پوری کی۔ سازش تھی، مداخلت تھی، خارش تو تھی نا، خارش پوری کی، اور پھر ملک کے ساتھ کیا ہوا؟ ابھی تک کیا ہو رہا ہے؟ ملک کی معاشی حالت، مہنگائی، بے روزگاری۔ تو یہ قوم کو ایک دفعہ بتا دیا جائے نا ٹی وی پہ آ کے کہ ایک تو جو ہے نا وہ جو آرمی چیف ہے نا، یہ اس کا مطلب ہے فوج، اور DGISI کا مطلب ہے فوج۔ ٹھیک ہے جی، ظاہر ہے ہمارے بھی بڑے ہیں، میں کوئی اپنے آپ کو اٹھوانا نہیں چاہتا، میں تو کل جو عمران خان نے گفتگو کی ہے، میں وہ جو ہے رپورٹ کر رہا ہوں کہ آیا یہ منتخب ہو کر آتے ہیں، یا یہ سارے اس سے جو ہے نا ایک ایک فوجی سے اجازت لے کر کہ 3 جرنیلوں کو گھر بھیجا جا رہا ہے اور ان کو چیف بنایا جا رہا ہے، آپ خوش ہیں؟ کیا فوج نہ، میرا مقصد کوئی خدا نہ خواستہ فوج کے ساتھ کوئی اپنی جو ہے نا وہ آپ کہیں کہ ڈسٹنس ہے، ہماری فوج ہے، میں صرف طریقہ کار کی بات کر رہا ہوں کہ یا تو یہ ڈکلیئر کر دیا جائے سرکاری طور پہ کہ آپ ان پہ کوئی بات کریں گے تو آپ جرم کا ارتکاب کریں گے، کیونکہ اس کا مطلب ہے جو ہے نا فوج، آرمی چیف کا، اور DGISI کا جو مطلب ہے وہ بھی فوج ہے۔ بقایا فوج کو کوئی نہیں پتا وہ کدھر ہے، کیا کرتی ہے، اور واٹس ایور۔ اور پھر اگلا میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ یہ جو سارا کچھ کیا، یعنی میرا سمپل سا سوال ہے کہ جب وہ یحییٰ خان، وہ جو ہے نا وہ نور جہان اور جنرل رانی اور جو ہے نا قومی ترانہ ان کے جسموں سے شراب چاٹ رہا تھا، یعنی کندھوں سے اڈیلتا اور پھر پیر سے چاٹنا شروع کرتا، تو وہ پہلے فوج کو بتا دیا تھا کہ میں تو جی ایک رہنا پیا، میں یہ کر رہا ہوں، بتا دیا تھا فوج کو۔ وہ جو فوج ادھر مشرقی پاکستان میں جو مکتی بانی کا سامنا کر رہی تھی، ان کو بتا دیا تھا کہ میں تو یہ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ رو عبدالرشید جو میں نے دیکھا، اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرا جو ہے نا گھر پشاور میں سامنے تھا، اور یہ جو ہے چھوٹے چھوٹے لباس پہنے لڑکیاں، کچھ گوریاں بھی تھیں، وہ سوئمنگ پول میں
اٹکیلیاں کرتی، باہر نکلتی، ہمارے جرنیل ان کو باہوں میں بھر کے پھر سوئمنگ پول میں جو ہے نا چھلانگ لگا دیتے، یا بھی تھا، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اور وہ رو رشید لکھتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جب پورے جوبن پہ مشرقی پاکستان میں آپریشن سرچ لائٹ ہو رہا تھا، بم بندوقیں اور جو ہے نا وہ گولے وہ چل رہے تھے۔ اس وقت جرنیل پشاور میں یحییٰ خان کے گھر کا افتتاح تھا، وہاں گوریوں کے ساتھ سوئمنگ پول کے اندر جانا اور یہ سارا کچھ فوج کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ ہو رہا ہے۔ یا یحییٰ اور بھٹو کون سا مکروہ کھیل کھیل رہے ہیں، یعنی مل کے مجیب کے مینڈیٹ کے ساتھ، وہ سارا فوج کو بتا دیا گیا تھا۔ فوج سے ریفرنڈم جو ہے نا، یہ آنکھیں بند کرنا نا، یہ آنکھیں بند کرنا کہ آپ آنکھیں بند کر لیں کہ جی کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اس دن عطر منلہ نے کہا ہے نا بڑا کمپریہنسو فکرہ کہ آپ آنکھیں بند کر لیں، کہیں کہ نہیں جی سب اچھا ہے کبوتر کی طرح، تو پھر ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو فوج سمجھتے رہیں کہ آپ فوج ہیں، اور فوج کوئی معنی نہیں رکھتی، اور ڈی جی آئی ایس ہے وہ فوج ہے۔ اب کوئی کہتا ہے جی ڈی جی آئی ایس ہے پیپلز پارٹی کے پیچھے ہے اور آرمی چیف نون لیگ کے پیچھے ہیں، جو محسن نقوی، یہ مبینہ طور پر میں نہیں کہہ رہا۔ اب اس کا جو ہے وہ میں آپ کو ایک اور آؤٹ کم بتاؤں، یا اس کی میں آپ کو ایک اور بائی پروڈکٹ بتاؤں۔ آپ ان تمام حالات کو، پاکستان میں جو کچھ ہوا، پاکستان میں جو فسطائیت، جو ظلم، جو درندگی، جو پولیس گردی جو لوگوں کے ساتھ ہوئی، جو لوگوں کے گھر توڑے گئے، جو لوگوں کے کاروبار بند کیے گئے، جو لوگوں کے گھر تباہ کیے گئے، یہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اچھا پھر اس کا رد عمل کیا آیا؟ اس کا رد عمل آیا 8 فروری کو۔ اب 8 فروری کو آپ یقین کریں، کیونکہ جو پی ٹی آئی تھی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کر رہی تھی، اور جو باقی جتنی بھی پارٹیاں تھیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھی تھی، اور ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے برش تھے، جس طرح افغانی لڑکوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں بازار میں، جو آپ کے جوتے جو ہے نا وہ پال مزدوری کرتے ہیں، برش بڑے بڑے ہوتے ہیں، انہوں نے برش پکڑ لیے۔ کیا حال ہوا تمام سیاسی پارٹیوں کا، اور کیا حال ہوا ان تمام سیاسی پارٹیوں کا جن کے ہاتھ پہ، جن کے سر پہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ وہ منحوس ثابت ہوا۔ اور یقین کریں ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ کھلے گا، یہ مشرقی پاکستان نہیں کھل گیا، یعنی کارگل نہیں کھل گیا، ضیاء نہیں کھل گیا، یہ کھلے گا کہ کتنے کتنے ووٹوں سے جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے امیدواروں نے وہ ہرایا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو اور ایم کیو ایم کو، اور اصل میں اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا جو ہے نا۔ یہ جو یزیدی ٹولے کو گالیاں پڑتی ہیں روزانہ، آپ کا کیا خیال ہے اس کے جو لشکری ہیں یا اس کے، وہ اصل میں کس کو گالیاں پڑتی ہیں؟ یعنی اس کا پیچھے کون تھا، اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ اس کا ماسٹر مائنڈ یزید تھا۔ اصل جو بھی گالی لشکری کو یا ادھر فوجیوں کو، یعنی وہ یزید کے فوجی ان کو پڑتی ہے تو یزید کو پڑتی ہے۔ تو یہاں پہ جنہوں نے نون لیگ، اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی نے زندگی میں ایسے جوتے چمکائے، اور اس کے بعد باقی پارٹیاں ہو گئی، فضل الرحمان ہو گیا کہ جی ساڑی گل ہو گئی ہے، یہ الیکشن سے پہلے کہ ساڑی گل ہو گئی ہے، وہ قوم نے کہا اچھا تواڈی گل ہو گئی ہے۔ پھر آرمی چیف کس طرف کھڑے تھے، کس کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے تھے، کس کو سپورٹ کر رہے تھے، ڈی جی آئی ایس آئی کس کو سپورٹ کر رہے تھے، مبینہ طور پر لوگوں نے کیا کیا؟ اتنی لمبی لیڈوں سے یہ ہارے ہیں، اتنی لمبی لیڈوں سے۔ میں آپ کو روزے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 8 فروری کو پاکستان میں نون لیگ کا نام و نشان نہیں رہا، نام و نشان۔ پورے پنجاب میں اس کو 17 سے 20 سیٹیں ملی، لیکن ضد تھی، یعنی وہ ضد تو ہے نا آکڑ خانی کہ جی یہ تو ہمیں لوگوں نے ہمیں جواب دیا ہے، تو پھر وہ دوسری سائڈ پہ آ گئے، انہوں نے گھی ٹیڑھی انگلی کے ساتھ نکال لیا۔ ورنہ 8 فروری کو نون لیگ فنا ہو گئی، پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑا، وہی سندھ والا بدماشی والا، وہ دھونس والا، وہ فریال تارپور کی کھڑپینچی والا، پیپلز پارٹی فنا، ایم کیو ایم چوہے فنا، وہ مہاجروں کے جو ہے نا وہ غدار، فضل الرحمان فنا، کے پی کے میں کوئی سیٹ نہیں، وہ جو ہے نا اس کی نور عالم کی فارم 47 والی خود بھاگ گیا پشین، اسے پتا تھا سارے خاندان کو شکست۔ پیچھے کون تھا؟ اسٹیبلشمنٹ تھی۔
یعنی وہ لوگوں نے کہا اچھا تو پاکستان تو ون تھی گئے ہو، یعنی پاکستان تو یا لو تو کوئی جنتی مخلوق ہو، یعنی ملک لوگن ہے 25 کروڑ لوگن ہے، اور لوگ جس کو پسند کرتے ہیں اس کو تو جیل چ ڈکو ہے 10 دن اس کو تو 36 سال سزا سنا دیتی ہے، کیوں؟ تو آنے پیو نہ ملک ہے، یہ ملک آئین کو نہیں، یہ جنگل ہے، یہ گیریزن سٹیٹ ہے، یہ ایک یونٹ نہ میس ہے جتنے جو کچھ مردی لانگری کریں، اور پھر 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ دیا، اب کر لینا کچھ۔ ہاں آپ نے یہ کیا، آپ نے قوموں کی امنگوں کے خلاف سکندر سلطان راجہ کو کان پکڑوائے، اس رات اس کی تشریف مبارک پہ آپ نے جوتے مارے، اور وہ بھیرے کا جو ہے نا وہ ڈیش 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 اس نے فارم 40 اس نے کہا جی یہ نیا طریقہ کرتے ہیں، یہ ووٹ سرکار آپ کے خلاف پڑا۔ یعنی یہاں پنڈی کینٹ میں جس بندے کو ووٹ پڑا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے جیسا بندہ بھی اس کو نہیں جانتا تھا کہ کون ہے پہلی دفعہ، لیکن لوگوں نے اس کو ووٹ دیا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ووٹ دیا، کیونکہ لوگ آپ سے جو ہے نا وہ متنفر تھا آپ کی پالیسیوں سے، اور آپ نے بڑی مہربانی بھی کی کہ آپ نے ان پارٹیوں کو ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور ان پارٹیوں کے ساتھ یہ کچھ ہوا، آپ کی بڑی مہربانی۔ آپ کے خلاف ووٹ پڑا، آپ کہتے ہیں عمران خان نے واضح کہا ہے کہ جب ہمارا دور تھا تو گراف آسمان پہ تھا، ہم جو ہے نا جھوٹی سچی کہانیاں آپ کے ساتھ منسوب کر کے پریڈاں یہ وہ سارا کچھ، ٹھیک ہے جی آپ جی ہماری فوج، جس دن یہ رجیم چینج آپریشن ہوا ہے، میں صرف اپنی بات کرتا ہوں، میں نے کوئی پوسٹ، میں نے کسی قسم کی کوئی وہ جو ہم بچپن میں کرتے تھے نہ، میں نے کوئی نہیں کی۔ پھر لوگوں کو لوگ کہتے ہیں کہ جی جو چور چکا ملتا ہے، جو کان ٹوٹا ملتا ہے، جو جیرا بلیڈ ملتا ہے، اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کو عدالتوں سے کلیئر کرا کے، جو 14 لوگوں کا قاتل رانا ثناءاللہ ملتا ہے، جو قصائی محسن نقوی ملتا ہے، وہ سارے سرتے آپ اٹھے نہ ہو، پھر ٹھیک ہے۔ تو سر نہ جو ہے نا فوج کا مطلب عاصم منیر ہے، نہ فوج کا مطلب ندیم انجم ہے، آپ لوگوں نے بتایا یہ کتنے کرپٹ ہیں، اور یہ کتنے جو ہے نا آپ ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں تاکہ یہ اور تباہ ہوں۔ اور دوسرا آپ کو عید مبارک، دوسرا بڑے بابرکت دن اور راتیں زرداری کے لیے کہ جلدی جلدی ہم کہتے ہیں کہ اس کی جان زیادہ نہ اٹکے، جلدی جلدی جو ہے نا خاص کام جہاں پاک اللہ پاک اپنی مہربانی کر دے وے، اللہ پاک تو آپ کو آسانیاں عطا فرماوے، آسانیاں ونڈوڑنی توفیق عطا فرماوے۔ سبسکرائب، لائک، شیئر اینڈ کمنٹس، اور مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔